थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आगे व्यवस्थित थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक पे करवा देता हूँ, उसके बाद हम पहले सेशन में report industrial revolution, या इससे पहले थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे पहले सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेवंथ। ये हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को जानना क्यों जरूरी है। प्राइवेट स्कूल की सर्वाइवल का इससे क्या ताल्लुक है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में भी इस बात का अंदाजा होगा कि हमारे लिए चौथे संगठन इंकलाब को जानना जरूरी क्यों है और प्राइवेट स्कूल्स की सर्वाइवल का इससे क्या ताल्लुक है। अच्छा, आगाज में इससे पहले कि मैं पहला सेशन शुरू करूं, प्रोग्राम के शुरू में मैं एक अमेरिका में एक शहर है डेयरबॉर्न, कितने लोगों ने इसका नाम सुना होगा। मिशिगन का नाम सुना होगा, डेट्रॉइट का नाम सुना होगा। अच्छा, ये जो डेट्रॉइट का मेट्रोपॉलिटन एरिया है वही एक सिटी है, उसका नाम है डेयरबॉर्न। 2015 में 2015 में जब मैं डेयरबॉर्न गया तो डेयरबॉर्न में मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन थी। पूरे अमेरिका में कहीं किसी एक शहर में इतने मुसलमान नहीं हैं जितने डेयरबॉर्न में, और डेयरबॉर्न में मेजॉरिटी जो है ना वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लोग हैं। तकरीबन 55% पॉपुलेशन पे है। अच्छा, वहाँ दुनिया की एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसका नाम फोर्ड है, नाम सुना? फोर्ड कंपनी का नाम सुना? गाड़ी भी देखी होगी आपने, उसका वो हेडक्वार्टर है। वहाँ जाने के बाद इमिग्रेंट थे, ये इमिग्रेंट ज़्यादातर सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इन कंट्रीज से उनका ताल्लुक है और ये मेजॉरिटी में ये जो सारी की सारी माइग्रेशन हुई आज से 100 साल पहले, उसकी वजह है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरा सनती इंकलाब। हम आज डिस्कस करेंगे चौथा सनती इंकलाब। तो अगर आप दूसरे सनती इंकलाब को हटा दें तो लिक्विड माइग्रेशन ना होगी। तो अब माइग्रेशन का और इस खित्ते से माइग्रेशन का सनती इंकलाब से क्या करना होगा। इसी तरह जब आप थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो भी गुजर आएगा और फोर्थ की, तो आपको नजर आएगा कि तालीमी इदारे भी और उसका निसाब भी, करिकुलम भी हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद चेंज होगा। एक जगह का नहीं, पूरी दुनिया में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से या टेक्नोलॉजी की नई इजाद आने से दुनिया भर के निसाब पूछे जाते हैं। ये जो आप चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नहीं होता था, इस सेकंड में भी नहीं होता था, ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो इसका मतलब है ये टीचिंग मेथड है, इसका इंडस्ट्रियल समझना जरूरी है कि क्या है। डेयरबॉर्न में ये फोर्ड गाड़ी है, इसका एक मॉडल था मॉडल टी। डिटेल तो बाद में समझिएगा, लेकिन आप ये देखें जब ये फोर्ड कंपनी बनी तो इसके बनने के वक्त में जो कार थी उसकी प्राइस थी $950 इस मॉडल की।
یہ دوسرا صنعتی انقلاب کا دور ہے. پہلے صنعتی انقلاب میں گاڑیاں واڑیاں نہیں ہوتی تھیں سر، لیکن 1916 میں اس کی پرائس 950 سے 360 ہو گئی، کم ہو گئی. اور 1925 میں پرائس اور کم ہو گئی. تو سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کا کار کی پرائس کے کم ہونے سے نکالنا ہے. تو بجائے بڑھنے کے پرائس کم ہوتی جائے گی. اسی طرح کم ہونے کی وجہ تھی سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں اسمبلی لائن. اسمبلی لائن کا کیا مطلب ہے؟ کون شیئر کرے گا؟ جی مائک دے جی بتائیے. یعنی ایئرپورٹ پہ جو آپ اپنے بیگ کو سیٹ بیلٹ پہ رکھتے نہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، یہ آج سے 150 سال پہلے نہیں ہوتا تھا. اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، اور الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ دوسرے صنعتی انقلاب کی ایجاد ہے. تو سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیا ہوا کہ فورڈ جو گاڑیاں بناتے تھے، جو کام 12 گھنٹے میں یا 12.5 گھنٹے میں ہوتا تھا، وہ کام صرف 1.5 گھنٹے میں ہونے لگا. جو لیبر ایکسپرٹ چاہیے تھی اب وہ کم ایکسپرٹ چاہیے تھی. اور گاڑیوں کی پروڈکشن اس کی وجہ سے 1925 میں 1925 میں یہ 2 ملین پر ایئر تک پہنچ گئی تھی. پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی، لیبر اس لحاظ سے نہیں چاہیے تھی، کاسٹ بہت کم ہو گئی. اس کا مطلب ہے ایک صنعتی انقلاب نے بے شمار جاب اپرچونیٹیز بھی پیدا کی، زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کی، اور یونیورسٹی اور اسکولوں کے نصاب میں تبدیلیاں بھی پیدا کی. تو اس کی ساری تفصیل ہم سیشن 2 میں ڈسکس کریں گے. میں نے صرف اہمیت یہ بتایا ہے کہ آپ کے لیے انڈسٹریل ریولوشن یا صنعتی انقلاب کو جاننا کیوں ضروری ہے. جب کوئی صنعتی انقلاب آتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایسی ایجاد ہو جاتی ہے دنیا میں، ٹیکنالوجی میں، جو دنیا کو تبدیل کر دیتی ہے. جو ایجادات تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایجادات ایسی ہوتی ہیں جو پوری دنیا کو تبدیل کر دیتی ہے. تو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ تقریباً 250 ایئرس سے اندر 4 بڑے ریولوشن جو ہے وہ آ چکے ہیں. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیشن پہ آ جاتے ہیں. براہ راست اسکولوں کے اس وقت جو نظام ہے، اس وقت ہو کیا ہے اسکول میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سیشن کا آبجیکٹو ہے ٹائم کو اور ریسورسز کو سمجھنا جو اس وقت آپ سائبر ویژن میں اپنے اسکولوں میں استعمال کر رہے ہیں. ہم اس کو ڈیسائڈ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ سے میں ایک کوشچن پوچھوں گا، اگر آپ اپنی کاپی پہ کوئی چیز نوٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کے اسکول کا ٹائم ٹیبل ہے، اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پری نرسری کلاس، نرسری، KG، پرائمری اور لوور سیکنڈری، اس میں جو آپ کی اسکول کی ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے مجھے نوٹ کر کے بتائیں ایک بچہ 1 سال میں آپ کے اسکول میں کتنے گھنٹے کے لیے آتا ہے. دیکھیں 47,000 کے بعد 950، 730 اس طرح کے آ رہے ہیں. اب آپ ٹھیک ہے کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ تو 1 سال کا ٹائم ہے، تو پری نرسری سے کلاس 8 تک 11 ایئرز ہوتے ہیں. تو اندازہ لگائیں اگر اس نے آپ کے اسکول سے کلاس 8 پاس کر کے نکلا ہے اور پری نرسری میں آیا تو کتنے گھنٹے گزارے ہوں گے؟ کتنے؟ 8,800 to 9,000. کتنے؟ 9,000. 8,000، 9,000. اب آپ اپنے جواب کو یہاں سے چیک کر لیں. 13 ایئرس کی جو ایجوکیشن جرنی ہے وہ 4 اسٹیجز میں ہے: پری پرائمری، پرائمری، لوور سیکنڈری اور اپر سیکنڈری. اب
ٹائم پیریڈ میں یہ اگر آپ کے اسکول کا ٹائم ٹیبل ایسا ہے، ایسے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنی نرسری صبح 8 o'clock اوپن کرتے ہیں 11:40 میں کلوز کر دیتے ہیں، یہ ڈیوریشن ذہن میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی نرسری کو 3 hours 40 minutes 3 hours 40 minutes 4 hours 5 hours آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں ایکٹیویٹی، اگر آپ اس ٹائم کو فالو کرتے ہیں، اچھا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ میں بتا دوں میں اس کو، یہ یہاں سے نا ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں۔ اب جو آپ سال کے ڈیز دیکھیں گے تو وہ چلیں اس میں بھی جانے سے پہلے ساریوال اوکاڑا اور اکراب سے جو اسکول آئے ہیں، یہاں چند اسکول ایسے ہیں، کوئی 5-6 پتہ نہیں اس ہال میں ہیں کہ نہیں، جو پڑھاتے تو بہت اچھا ہے لیکن 6 مہینے اسکول بند رکھتے ہیں، وہ طرح ہاتھ اٹھائیں۔ یہاں کوئی شریک نہیں ہوگا سوائے ان کے، یہ اس لیے شریک ہو رہے ہیں کہ میرے کسی پہلے کے پروگرام میں شریک ہو گئے، ورنہ یہ کہ وہ اسکول نہیں ہے۔ ایسے اس ہال میں بیٹھے 50% سے زیادہ لوگ بلکہ 60% سے زیادہ لوگ ہیں جن کے اسکول 6 مہینے بند رہتے ہیں، یا فیل میں ہے نہیں۔ آپ کا اسکول کتنے دن کے لیے اوپن ہوتا ہے ذرا اس کو نوٹ کر لیں، یہ سائٹ کتنے اسکول سیٹرڈے آف کرتے ہیں وہاں تو ہیں، تو جو سیٹرڈے آف کرتے ہیں وہ 180 ڈیز کے لیے کھلتے ہیں، اور 180 ڈیز کا مطلب 6 منتھ ہوتا ہے، اور 6 منتھ کھلنے کا مطلب 6 منتھ بند ہونا ہوتا ہے، ایسے ہی ان میں سے بھی ٹیچنگ کے 150 اور اسسمنٹ 8 ڈیز۔ اب آ جائیں ادھر، جو میں نے پوچھا تھا ٹائم، بچے کی 11 ایئرس کی جو لائف ہے اس میں دیکھیں ایک سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، یعنی 8760 آورس ہوتے ہیں، 11 ایئرس میں 96360 آورس ہوتے ہیں۔ اسکول کھلتا ہے 180 ڈیز کے لیے، اور اس اسکول کو 11 سال تک کے لیے ہم گنے اس طریقے سے کہ پری نرسری کلاس میں یہ اتنی دیر کے لیے کھلتا ہے، نرسری KG 1 2 3 4 5 6 7 8، تو پری پرائمری میں 2100 5190 اس سب کو ٹوٹل کریں تو یہ آور بنتے ہیں 10620 آورس۔ یہ جو ٹوٹل آورس ہیں اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے 11% ٹائم ہے، تو آج کے بعد آپ پیرنٹس کو جا کے سنائیں ہمارے پاس تو آپ صرف 11% ٹائم کے لیے دیتے ہیں، اور 89% ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر ساری ذمہ داری ہم دے دیتے ہیں۔ تو اگر وہ بچہ کبھی بھی ایبسینٹ نہ ہو تو اس نے اپنی زندگی کا ٹوٹل 11% ٹائم اسکول میں گزارا ہوگا، اور لائف آؤٹ سائڈ اسکول جو ہے وہ 89%، لیکن یہ 11% ٹائم بھی ٹیچنگ کے نہیں ہے، یہ 11% بھی ٹیچنگ کے نہیں ہے، اس لیے کہ 10,620 آورس جو اسکول میں گزار رہا ہے اس میں سے صرف 6,600 آورس ٹیچنگ کے ہیں، جس میں آپ اسے سروس پڑھاتے ہیں۔ باقی ٹائم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آپ کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں، اسمبلی میں، ان سارے ٹائموں میں جو لگے گا، بریک ٹائم میں، جب اس ٹائم کا آپ نکالیں گے تو وہ 10,620 آورس میں سے 6,600 رہ جائے گا، گویا کہ اس کی لائف کا میکسیمم 7 سے 7.5% ٹائم ہے جو وہ ٹیچنگ میں کرتا ہے، وہ بھی ایبسینٹ نہ ہونے کی صورت۔ اب آپ نے اس کی پوری جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، انٹلیکچوئل، سوشل، فزیکل، ذہنی، جسمانی، اس سب کے لیے جو ٹائم ہے اسکول کا 11% اور جو ٹیچنگ کا ٹائم ہے وہ 7-7.5%، اسی میں آپ نے جو بنانا ہے اس کو بنانا ہے۔ اب چونکہ پیرنٹس نے آپ کو فیس اسی کام کی دی ہے اور آپ نے ٹیچر اسی کام کے لیے ہائر کیے ہیں، کلاس روم آپ نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ آپ نے 11% ٹائم کو اکٹھے میں لانا ہے،
اور جو اسکول جتنا اچھا اس کو استعمال کر لے گا وہی اسکول سب سے زیادہ ارن کرے گا. جو جتنا اچھا مینج کرے گا وہاں بچوں کی لرننگ زیادہ ہوگی اور آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی اور اس سے اسکول کا آبجیکٹو اچیو ہوگا. لیکن اس ٹائم کو ہم اس وقت استعمال کر کیسے رہے ہیں؟ یہ ایکڈیمک آورز ہیں جو اس 10,620 کا صرف 62% ہے. باقی اسمبلی میں 6% آئے 8% ایکسٹرا کریکولر میں گزر جاتے ہیں. تو اس طرح اسکول میں آپ کو اس سیشن میں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. اس ٹائم میں جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہیں اس اسکول میں اس ریسورسز کو جو اسکول جتنا اچھا استعمال کر لے. اب فیس آپ کی چاہے 1,000 پر منتھ ہو یا فیس آپ کی 50,000 پر منتھ ہو, ٹائم آپ کے پاس سیم ہے. اسکول چاہے وہ پاکستان کا ہے, اسکول چاہے وہ امریکہ کا ہے, ٹائم اس کے پاس کم و بیش سیم ہے. بلکہ پاکستان میں ٹائم زیادہ بھی ہے, جس کو آپ کم سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ ہے. دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں جن کنٹریز کا نام آتا ہے اس میں سے فن لینڈ ہے جہاں پاکستان سے کم پڑھایا جاتا ہے, جہاں کی اسکول کی ٹائمنگ پاکستان سے کم ہے, جہاں کے اسکول آورز پاکستان سے کم ہے, اور وہاں کہا جاتا ہے لیس از مور. وہاں کے بچوں کی میتھمیٹکس, وہاں کے بچوں کی سائنس, یہ سب چیز کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ بچے اسکول میں ٹائم کتنا گزارتے ہیں. یہ جو 180 ڈیز ہے امریکہ میں بھی اسکول 180 ڈیز کے لیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے سال کے 180 ڈیز, یہ جو میں کیلکولیشن سنا رہا ہوں یہ صرف پاکستان کے نہیں ہے, 80% دنیا میں اتنا ہی وقت ہوتا ہے. اور ہم درمیان میں آتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں ہے, ہم مڈل میں آتے ہیں اس ٹائم کے حساب سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھی ہے اور کچھ کی پروگرس بہت خراب ہے اور کچھ اسکولوں کی فیس بہت کم ہے تو کچھ اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہے, تو اس کا تعلق صرف بلڈنگ سے نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ بلڈنگ کا سائز بڑا کر دیتے ہیں تو فیس زیادہ ہو جائے گی؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے وہ جو ٹرین ٹیچرز ہیں یا ٹرین پرنسپل ہیں وہ بچوں کی لائف کے اس ٹائم کو کتنا اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کوئی کیا کرے. اس ہال میں جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی جب میں آگے ڈسکس کروں گا تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں لیکن اسکول جو ہے نا وہ 18ویں صدی کا ہے. ابھی اندازہ ہوگا جو فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کی پریکٹس تھی وہ آج بھی چل رہی ہے. کئی اسکول آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا وہ ہوں گے جو دوسرے صنعتی انقلاب نہیں ہوں گے, ابھی تیسرے میں بھی داخل نہیں ہوں گے جب کوئی چوتھا شروع ہوگا. جب دنیا میں صنعتیں نہیں تھی, انڈسٹری نہیں تھی, ایک وہ دور تھا. پھر جب صنعت بنی, ایجادات ہوئی, تو پہلا جو دور تھا, اب ہم دوسرے سیشن پہ آ گئے ہیں, وہ 120 سال پہ تھا, 120 ایئرس. یعنی دنیا میں کوئی ایک ایجاد ہوئی, اس سے صنعتیں لگی, ایجادات ہوتی گئی, لیکن کوئی ایسی ایجاد نہیں آئی جس میں اس دور کو 120 ایئرس کے بعد پھر دوسرا صنعتی انقلاب شروع ہو گیا. لیکن وہ جو دور تھا وہ 70 سال کے بعد, اب 120 نہیں, 70 سال کے بعد پھر کوئی ایسی ایجاد آ گئی کہ جس میں پھر اس دور کو چینج کر دیا اور تیسرا صنعتی انقلاب آ گیا. ابھی تیسرا صنعتی انقلاب آئے ہوئے 30 سال ہی گزرے تھے کہ پھر کوئی ایسی ایجاد آ گئی کہ جس سے ہم چوتھے صنعتی انقلاب میں داخل ہو گئے. تو پہلا دور 120 سال پہ تھا, پھر وہ 70 سال پہ چلا گیا, پھر 30 سال پہ چلا گیا, اور اس کے بعد اب ہم چوتھے صنعتی انقلاب میں داخل ہو گئے. یہ جو چوتھا صنعتی انقلاب کا ورڈ ہے, یہ ورلڈ اکنامک فورم کے فاؤنڈر نے اپنی کتاب 2016 میں لکھی تھی. وہاں انہوں نے کہا کہ ہم 4 انڈسٹریل ریولوشن میں آ گئے ہیں اور اب اس دور کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دور کیا ہے. اس کے بعد اگر 3 سال کے بعد دنیا بھر کے ماہرین تعلیم نے بیٹھ کر ایک کتاب لکھی, اور وہ کتاب تھی شیپنگ فیوچر اسکول ود ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, انٹرنیشنل ہینڈ بک, کہ اب دنیا کیسی ہوگی, جس میں پریڈکٹ کیا گیا کہ 2030 تک دنیا میں
ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے. اپنی رپورٹ لکھی کہ دنیا میں جو فیوچر میں جابس ہوں گی وہ کیا ہوں گی, تو جس میں انہوں نے کہا کہ 2025 تک, 2020 میں لکھا 2025 تک 80 دنیا میں ڈسپلیس ہو جائیں گے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 97 ملین نہیں بھی آ جائیں گے. اب جب آپ اسکول سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں پری میڈیکل میں ہیں, تو یہ سب کچھ آپ کیوں پڑھاتی ہیں؟ جب اسکول سے نکلتے ہیں انڈسٹری پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دنیا میں 85 ملین جاب متاثر ہوں گے, نئی جابس آئیں گی, نئے اسکل چاہیے ہوں گے, اس کے لیے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوگی. لیکن اگر آپ کا کریکولم اور آپ کا نصاب اس کے مطابق نہیں ہے تو جب یہ بچے پڑھ کے نکلیں گے تو یہ اس سوسائٹی میں فٹ نہیں ہوگا. انڈیا نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنا پورا نظام تعلیم 2020 میں 2020 میں چینج کر دیا اور اس نے نام رکھ دیا اس کا 5+3+3+4. اور پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کا نام ہے 3+5+3+2. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہے؟ جو آپ کا اسکول ہے نا وہ ہے 3+5+3+2. 3 پری پرائمری, 5 پرائمری, 3 لوور سیکنڈری اور 2 9th 10th. اس کو کہتے ہیں 3+5+3+2. انڈیا کا ایسا نہیں ہے. اب 2020 کے بعد وہ جو 10+2 تھا وہ انڈیا کا ہو گیا 5+3+3+4. 3 سال سے لے کر 18 ایئر تک کے بچوں کے لیے جو فاؤنڈیشن اسٹیج ہے وہ ہے پری نرسری سے کلاس 2 تک, 3 سے 8 سال. اور یہ فارمل نہیں ہے, انفارمل ہے. پھر اس کے بعد 3 4 5, پھر اس کے بعد 6 7 8, پھر 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. تو اس کو کہتے ہیں 3 پلس پہلے کیا ہوا 4 5+3+3+4. یہ جو لوور سیکنڈری ہے اس میں ایک نیا سبجیکٹ ایڈ ہو گیا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ, اور سبجیکٹ کے بارے میں یاد رکھیں. آگے دیکھیں, یہ 120 سال کا پیریڈ, 70 سال کا, 30 سال کا. یہ دوسرا دور ہے جس میں الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی, تیسرا دور ہے جس میں کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی, اور چوتھا دور ہے جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی اور یہ سب آ گئی. اب آپ ایک ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے. جو پہلا دور تھا آپ کا اس وقت ٹیکسٹ بک بھی بہت نایاب تھی, کچھ نہ کچھ. لیکن جب دوسرا دور آیا الیکٹریسٹی کا تو پرنٹڈ بک آسانی سے اویلیبل تھی, اسٹینڈرڈائز کریکولم اویلیبل تھا, ریڈیو پروگرام ہوا کرتے تھے, لائبریریاں موجود تھی, اور کچھ پروجیکٹر کا آنا شروع ہوا تھا ویژولز کو دکھانے کے لیے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے دور میں سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا. پہلے دور میں ایلیٹ کلاس کے لیے ہوتی تھی یہ ایجوکیشن. میتھ سکھاتے تھے, لینگویج سکھاتے تھے, کچھ مورل ویلیوز ہوتی تھی, سائنس نہیں ہوتی تھی. جب انڈسٹری لگنی شروع ہوئی تو پھر فزکس کی بھی ضرورت پیش آ گئی, کیمسٹری کی بھی ضرورت پیش آ گئی. تو پھر کیا ہوا, سائنس کا سبجیکٹ ایڈ ہو گیا دوسرے دور میں. تیسرا صنعتی انقلاب آیا تو آپ نے سی ڈی کا نام سنا, ڈی وی ڈی کا نام سنا, سافٹ ویئر کا نام سنا, اور اسکولوں میں آئی سی ٹی یا کمپیوٹر کی کلاس ایڈ ہو گئی. لیکن وہ دور کے ختم ہو گیا. اب جو دور ہے اس کا نام ہے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن, اور اس کی ٹیکنالوجی 4 ہیں: آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آئی او ٹی, انٹرنیٹ آف تھنگس, بگ ڈیٹا اور روبوٹکس. اس لیے انڈیا نے اپنے کلاس 6 سے ایک سبجیکٹ کو کمپلسری کر دیا ہے جس کا نام ہے کوڈنگ. تو پبلک اور پرائیویٹ اسکول میں کلاس 6 سے کمپیوٹر سائنس کے بجائے ایک سبجیکٹ ہے جو تو ہوگا وہ ہے کوڈنگ. اور کے ساتھ اب آپ پہلے تو سوچتے ہوں کہ کوڈنگ کیا چیز ہے, لیکن وہ سبجیکٹ ہے. اب آپ ایک ویڈیو دیکھیے, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اگر آپ کسی بھی چیز کا تصور کر سکتے ہیں تو آئی او ٹی سے حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. انٹرنیٹ آف تھنگ یا آئی او ٹی کی مدد سے ایجوکیشن ہی کو لے لیں. آئی او ٹی تعلیمی شعبوں میں انقلاب لا رہا ہے. یہ بات بھی یقینی بنا رہا ہے کہ طلبہ اور اسٹاف ایک محفوظ اور صحت مند تعلیمی ماحول میں آ رہے ہیں. جو کنیکٹنگ ٹول
جیسے اسمارٹ کیمروں جو کہ مشکوک سرگرمیوں کو پہچان سکتے ہیں، گن شاٹ ڈیٹیکشن سینسر، ایئر کوالٹی سینسر اور اسمارٹ بیج جو کانٹریکٹ ٹریسنگ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اسکول اور کیمپس میں الیکٹریسٹی کنزمپشن کو بہتر بنا رہا ہے۔ یہ ایکسٹینڈڈ ریئلٹی کی بدولت 3D بیس لیسن پلان کے ذریعے لرننگ آؤٹ کم کے اصول کو بہتر بنا رہا ہے۔ یہ سائبر اٹیک سے بچانے کے لیے نیٹ ورکس کو جدید بنا رہا ہے اور کلاؤڈ بیس پلیٹ فارم پر ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ کر رہا ہے۔ آئی او ٹی تعلیم اور اس پر اثرات کے پیش نظر سیف، مور فلیکسیبل، ریزلٹ اورینٹڈ اور افیکٹو لرننگ کے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دنیا میں آئی او ٹی تعلیمی شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کر رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس مارکیٹ سائز سے لگا لیں جو 2022 میں $6.01 بلین تھا اور متوقع طور پر 2028 میں $17.42 بلین ہو جائے گا۔ کیا آپ مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آپ بالکل ٹھیک جگہ پر ہیں۔ اتنے آپ کو وزٹ کراتا ہوں، یہ وہ کمپنی ہے نیور۔ ساؤتھ کوریا کے لوگ گوگل کم استعمال کرتے ہیں، نیور زیادہ یوز کرتے ہیں۔ یہ سرچ انجن ہے، یہ روبوٹکس میں بھی ہے۔ یہ کمپنی بڑی عجیب و غریب سی ہے، یہ ہمیں ساتھ وزٹ کرا رہے ہیں، یہ پی ایچ ڈی ہیں MIT سے۔ تو ان کے آفس میں جب کسی امپلائی کو چائے چاہیے ہو، کافی چاہیے ہو، کھانا چاہیے ہو، تو وہ اپنے موبائل سے ایک میسج کرتے ہیں اور لائن سے روبوٹس بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آفس بوائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر ایک اٹھتا ہے اور جا کے انہیں چائے سرو کر دیتا ہے۔ کھانا چاہیے ہو تو وہ کھانا لا کے دیتا ہے۔ اگر باہر سے بھی کوئی چیز منگوانی ہو تو باہر بھی چلا جاتا ہے، نیچے اترتا ہے، لیفٹ میں بیٹھتا ہے، لیفٹ سے نیچے اترتا ہے، وہاں سے بھی لا دیتا ہے۔ جس ہال میں یہ مجھے وزٹ کروا رہے تھے، بظاہر یہاں کینٹین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جب کھانے کا ٹائم ہوا تو کینٹین بن گئی۔ روبوٹس وہاں لائن سے بیٹھے تھے، وہ پلیٹیں اٹھا رہے تھے اور لوگوں کو سرو کر رہے تھے۔ اس سے بعد جب ان روبوٹس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوری جا کے چارٹ ہو جاتا ہے، ہر چارٹ ہو کے اپنا کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ یہ ملک جاپان کی کالونی تھا اور 35 ایئرس جاپان نے ان پہ حکمرانی کی ہے، اور یہ ہماری آزادی سے 2 سال پہلے آزاد ہوئے، لیکن اب یہ جاپان کے لوگ بھی ان سے سروس لیتے ہیں اور یہ انوویشن میں جاپان سے بھی آگے ہے۔ سعودی عرب کے لوگ بھی ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، دیگر کا ایک تو آپ نے یہ نیور کمپنی کا دیکھ لیا۔ دوسرا مجھے لاسٹ ایئر چونکہ چائنا میں پرنٹ ہوتی ہے ساؤتھ کوریا، اکتوبر میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا، تو چائنا کا شہر ہے نینجنگ۔ اس نینجنگ شہر کی یہ جو بلڈنگ ہے اس کے 41 فلور پہ، 41ویں فلور پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو مجھے ریسیپشن سے کوئی چیز چاہیے تھی، میں نے ریسیپشن فون کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے کے موبائل اور ٹیلی فون پہ کال آنے شروع ہو گئی۔ جب میں فون اٹھاؤں تو کوئی باقی نہ کرے، پھر میں بند کر دوں، پھر میں اٹھاؤں، پھر کوئی بات نہ کرے، پھر بند کر دوں۔ جب 2-3 دفعہ 4 دفعہ ایسا ہوا تو میں نے جس کمپنی نے مجھے یہاں ٹھہرایا تھا ہمارے وینڈر نے، ان کو میں نے فون کر کے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کوئی فون ہی نہیں تھا، بات ہی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے ریسیپشن پہ کال کی اور انہوں نے کہا اصل میں انہوں نے کچھ مانگا تھا اور وہ روبوٹ ان کے دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں، وہ دروازہ کھولیں گے تو فون بند ہوگا۔ تو میں نے دروازے پہ کیا، اس کو میں نے کھولا، وہ میرا سامان لے کے بیٹھے کھڑے ہوئے تھے، میں نے اس کو لے لیا، اس کے بعد اب جس سیڑھی پہ آپ جس فلور پہ اترتے ہیں، یا کوئی روبوٹ اس پہ بیٹھ ہوتے ہیں، اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کے ملک میں اس ہوٹل میں روبوٹ زیادہ نظر آ رہے تھے، انسان کم نظر آ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف اسی ٹور پہ نینجنگ شہر سے میں سنگیانگ ٹریول کر رہا تھا، وہ 4.5-5 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ تو ایک ماں اپنے 6-7 سال کے بچے کے ساتھ گیس پہ بیٹھی ہوئی تھی،
اور بچے کے ہاتھ میں ایک کاپی تھی اور ایک پینسل تھی، موبائل نہیں تھا۔ تقریباً 3-3.5 گھنٹے اس جہاز پہ بچے نے کاپی پینسل پہ کام کیا، اور جب جہاز کی لائٹ آف ہو گئی ہے تو اس کی ماں نے اس کی جہاں پہ بیٹھا تھا اس کی لائٹ آن کر دی ہے۔ تو دوسری طرف ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہونے کے باوجود ان کی ماں نے اگر کاپی پینسل کو سکھانا تھا تو اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ 3-3.5 گھنٹے میں اس بچے نے کوئی شور نہیں کیا اور وہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈرائنگ بناتا رہا، کام کرتا رہا۔ تو ایک تو آپ صنعتی انقلاب کا مظاہرہ دیکھ لیں کہ دور کیسے چینج ہو چکا، ساؤتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے، دیگر مثال آپ کے سامنے۔ ان 2 مثالوں کے بعد جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا کتنے لوگ یہاں پر ہیں جن کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے یا ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے؟ ہاں تو ہیں۔ یہ فیشن ہے یا ضرورت ہے؟ جنہوں نے فیشن کے دور لیا وہ ہاں تو ہیں۔ شروع میں تو فیشن نہیں تھا، فیشن تھا، اور اب کیا ضرورت ہے۔ تو جس طرح یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ آپ کی ضرورت ہے، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگ، بگ ڈیٹا اور روبوٹکس یہ فیشن نہیں ہے، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکیں۔ اور جو اس کے بغیر رہے گا وہ ایسے ہی جیسے آج لوگ کہیں گے جی ہم تو موبائل یوز نہیں کرتے، ہم تو ٹیلی فون یوز کرتے ہیں۔ تو جس طرح کوئی کہے میں تو ٹیلی فون استعمال کرتا ہوں، موبائل تو میں یوز نہیں کرتا، تو آپ اس کو ذرا حیرت سے دیکھیں۔ بگ ڈیٹا سے سماجی معاشی طور پہ بہتر ہو، ہماری فطرت کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو کیا آنا چاہیے؟ لوگوں کی علمی، سائنسی اور فنی ترقی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو قاعدے کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان نے آگے ڈیولپ ہونا ہے تو اس کو کیریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو بیشک فوکس رکھیں گے ساتھ ساتھ، لیکن علمی، سائنسی اور ووکیشنل فنی اس تک توجہ دینی ہوگی۔ تو بات تو قاعدہ نہیں کی، عمل اس میں ساؤتھ کوریا نے کیا، اور وہ ایسے کیا کہ 1960 تک 1955-60 تک پاکستان انڈسٹری اور دیگر والے ہر لحاظ سے کوریا کے مقابلے میں تھا، لیکن آگے تھا، پرفیکٹ کرنے دیگر کے لحاظ سے وہ پیچھے چلا گیا۔ اب آ جائیے سیشن 3۔ یہ اسٹیم ایجوکیشن بھی تیسرے صنعتی انقلاب میں شروع ہو گیا تھا، اب چوتھے صنعتی انقلاب میں اس کی پیک ہے۔ اب آپ نئے نئے ورڈز سنیں گے، اسٹیم ایجوکیشن، انٹر ڈسپلنری کریکولم، یہ ساری اصطلاحات آپ سننا شروع کریں گے۔ جو روایتی ٹائم ٹیبل تھا اب وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا، اور ٹائم ٹیبل میں کیا چینجز آئیں گی وہ بھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہے پاکستان کا نیشنل کریکولم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایس ایل او کا نام سنا ہے؟ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم، ہاتھ اٹھائیں۔ اور آج سے 5 سال پہلے کتنے لوگ یہ جانتے تھے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ لیکن کتنے سارے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے ایس ایل او آپ دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے 15-20 سال پہلے یہ نام سنا تھا ایس ایل او؟ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ میں نے 1997 میں کتنا سال ہو گیا؟ میں نے 27 سال پہلے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم کے ورکشاپ میں، اور وہ ورکشاپ جتنی ایڈوانس تھی اتنا تو ایس ایل او آج کے ایڈوانس نہیں ہوا۔ اور میں نے ایک پرنسپل کنونشن لاہور کے کیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا رائٹنگ انسٹرکشنل آبجیکٹیو۔ تو یہ سمجھ میں جس اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم کو آپ نے نیشنل کریکولم میں دیکھا ہے نا، یہ اس کی ABCD میں سے بالکل سب سے نچلے اسٹیج پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسکول آج سے 25-30 سال پہلے ایس ایل او بیس تھے، اور میں ایسے اسکولوں کا کنسلٹنٹ رہا ہوں جس میں ہم ایس ایل او چیک کرتے تھے کتنے چیزیں، جبکہ 100% نے آج بھی نام نہیں سنا ہوا، اور 4-5 سال پہلے بھی کم لوگوں نے سنا ہوا تھا، جب سے گورنمنٹ نے یوز کرنا شروع کیا ہے، جب سے آپ نے سمجھنا شروع کیا۔ حالانکہ یہ ایس ایل او تو پچھلے 30-40 سال سے ہے۔
जिन लोगों ने सन सीरीज आज से 15-20 साल पहले लगाई है 2005 में, हम सन सीरीज के चैप्टर के शुरू में एस्टेलो लिखा करते थे। 2006-7 में जब शुरू की है तो कोई चैप्टर उस वक्त पाकिस्तान में किताब में एस्टेलो से चैप्टर शुरू होने का कोई तसव्वुर नहीं था। तो एस्टेलो से चैप्टर शुरू हुआ करते थे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे ये इतनी जदीद चीजें पढ़ाने आ गए, तो मैंने कहा वो जो हमें आज जदीद लग रहा है वो भी पाकिस्तान में 25 साल 30 साल पुराना है। कराची में एक स्कूल है, उस स्कूल की फीस कोई 30,000 35,000 पर मंथ थी। उस जमाने में उस स्कूल में साल के आखिर में कैलकुलेट करते थे हम कितने ऐसे लोग अचीव हुए। उस स्कूल में एक लेसन प्लान होता था और उस लेसन प्लान के ऊपर लर्निंग आउटकम लिखा होता था और पीछे लेसन प्लान के 2 क्वेश्चन लिखे होते थे। अब वो क्वेश्चन ये होते थे कि ऑब्जेक्टिव के एसएलओ अचीव और नॉट अचीव। तो टीचर को 40 मिनट की क्लास के बाद क्लास से निकल के ये बताना पड़ता था कि एसएलओ अचीव हुआ कि नहीं हुआ लिखकर, और अगर उसमें लिखा हो कि नॉट अचीव तो रीजन बताना पड़ता था व्हाई कि वो अचीव नहीं हुआ। वो जो रीजन बताते थे उसकी बुनियाद पे वो लेसन प्लान दोबारा इस्तेमाल नहीं होता था जब तक कि वो लेसन प्लान इंप्रूव ना हो। ये मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं 25 से 30 इयर्स की पहले। मेरा नहीं ख्याल 1-2 स्कूल शायद हो सकते हो या ना हो कि जिनके पास पूरा रिकॉर्ड हो कि हमने कितने लेसन प्लान क्लासरूम में जो डिलीवर किए हैं उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं ऐसे लोग नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो। लेकिन करने वाले पाकिस्तान में ही 30 इयर्स पहले भी करते थे। अब आ जाइए, ये है आपके ट्रेडिशनल टाइम टेबल जिसमें आपने इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज सारे सब्जेक्ट लिखने हैं। ये टाइम टेबल ये बता रहा है कि आप अभी तक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको आए हुए 20 साल हो गए उसमें दाखिला नहीं हुए। अब इस टाइम टेबल के मुताबिक स्कूल फ्यूचर में चलाना ठीक नहीं होगा। अब स्कूल का टाइम टेबल ऐसे होगा, देखिए क्या चीज आया इस टाइम टेबल में, क्या चीज आया। जी क्या चीज आया, ये क्या होगी, स्क्रीन खराब होगी सर, इसको ठीक करने क्या करना है। ये टाइम टेबल देखें, ये फिर डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, स्क्रीन नहीं आ रही। इस टाइम टेबल में प्रोग्राम करा रहा है, इसका नाम है स्टेम प्रोग्राम। अब आप जब करिकुलम की प्लानिंग करेंगे तो उसमें चेंज क्या है या आइंदा चेंज क्या आना है। अब आप मैथ पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं तो पहले आइडियल स्कूल वो होता था जो इन सवालों के जवाब देता था जो मैं पूछ रहा हूं अभी। मतलब मैं अगर आपके स्कूल में इमेजिन करें विजिट पे आता हूं और मैं जाते जाते एक क्लास के बाहर रुकता हूं और मैं प्रिंसिपल से कहता हूं कि मैंने अंदर 40 मिनट क्लास को ऑब्जर्व करना है, तो मुझे आप इस क्लास की कुछ डिटेल बताएं। अब मैं डिटेल आपसे क्या मांगूंगा ये समझें। मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बताएं कि जिस क्लास में मैं इस वक्त जा रहा हूं ये क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा। फिर मैं पूछूं कि ग्रेड कौन सा है, तो क्या जवाब होगा, ग्रेड 5। फिर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टर्म चल रहा है, स्कूल में 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, तो आप क्या कहेंगे कौन सा टर्म चल रहा है, फर्स्ट। मैं आपसे पूछूं इस टर्म का कौन सा यूनिट चल रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे, यूनिट 1। मैं पूछूं कि इस यूनिट 1 का वीक कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए वीक 4। मैं पूछूं इस वीक 4 का डे कौन सा है, तो आपका जवाब होता है डे 1। इसको समझे दोबारा, आपने अपने स्कूल के 180 डेज को 3 टर्म में ब्रेक किया हुआ है और वो टर्म आपके बन गए 60 डेज के।
آپ نے ایک ٹرم کے 2 یونٹ بنائے ہوئے، وہ بن گئے 30 ڈیز کے. پھر آپ نے ایک یونٹ کے اندر 6 ویک بنائے ہوئے 5 ڈیز کے، تو اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ویک ہو گئے. تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ گریڈ 5 میں ہیں، میتھ کی کلاس ہوگی، اور یہ پہلے ٹرم کا پہلا یونٹ ہے، اس کا 4تھ ویک ہے. اس 4تھ ویک میں جو 5 دن ہے اس میں سے آج پہلا دن ہے. پھر میں پوچھوں گا اس اسکول میں جتنے پیریڈ ہوتے ہیں اس میں پیریڈ کون سا ہے؟ آپ کہتے ہیں پہلا پیریڈ ہے. میں پوچھوں گا کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو آپ کہیں گے منڈے 29 اپریل ہے. میں پوچھوں گا اس وقت یہ پیریڈ کا ٹائم کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے 8 سے لے کے 8:40. اب یہ جاننے کے بعد میں چاہوں گا مجھے لیسن پلان دینے کی ضرورت ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ اس کلاس میں آج ایسے کیا ہے، اس کو پڑھانے کے لیے کانٹینٹ کیا ہے، کتاب کا چیپٹر، اس کو پڑھانے کا ٹیچنگ میتھڈ کیا ہے، تاکہ میں آبزرو کر سکوں کہ یہ ٹیچنگ میں ٹھیک ڈلیور ہو رہا ہے کہ نہیں. تو مجھے بتائیں کتنے ایسے اسکول کے پرنسپل ہیں جو کلاس میں داخل ہونے سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ گریڈ 5 ہے، میتھمیٹکس کی کلاس ہے، اس کے فرسٹ ٹرم کا فرسٹ یونٹ چل رہا ہے، فرسٹ یونٹ کا ویک 4 چل رہا ہے. ویک 4 کے آپ ڈے 1 میں آئے ہوئے ہیں، اور اس ڈے 1 میں آپ 8 سے 8:40 تک کی جو کلاس آبزرو کر رہے ہیں اس میں 73 لرننگ آؤٹ کم تھے میتھمیٹکس کے. اس میں سے میجرمنٹ اور جیومیٹری کے 29 لرننگ آؤٹ کم تھے، اس میں سے 6 پہلے اچیو ہو چکے ہیں، اور آج جو 7 لرننگ آؤٹ کم ہے اس کے اوپر یہ لیسن پلان ہے. اب آپ جا کے آبزرو کیجئے تو یہ جواب مجھے کس سے ملے گا. کے لیے مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بچے پہلے کیا سیکھ چکے ہیں. یہ جاننے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پوری میتھمیٹکس میں لرننگ آؤٹ کم ہے کہ نہیں 5 میں. یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس وقت ڈیٹا ہینڈلنگ کی کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں، میں الجبرا کی اٹینڈ کر رہا ہوں، میں نمبر اینڈ آپریشن کی اٹینڈ کر رہا ہوں، میں میجرمنٹ اور جیومیٹری کی کر رہا ہوں. کر کس کی رہا ہوں؟ اگر پتہ لگے کہ میجرمنٹ اور جیومیٹری کا ہے تو مجھے پتہ چلے پہلے سے کہ مجھے 73 لرننگ آؤٹ کم جو میتھ کے اچیو کرنے تھے یہ 29 ہے میجرمنٹ اور جیومیٹری کے. پھر مجھے پتا ہو کہ اس میں سے کتنے اچیو کر چکے ہیں اور کتنے رہ چکے ہیں. تو کیا یہ سارے سوال کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر اس سوال کا جواب نہیں آتا تو یہ جواب دے رہا ہے کہ اس اسکول کی کوالٹی کیا ہے. کیونکہ پرنسپل صاحبہ جب دورے کرتی ہیں اور وزٹ کرتی ہیں تاکہ یہ مشکل اصطلاحات نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق تعلیم کے شعبے سے نہیں ہے تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایک کتاب ہے اسٹیون کوی کی جس کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس کا نام سنا ہے؟ پڑھنے والوں کو بھی نہیں پوچھا، جنہوں نے نام سنا ہے. اس پہ وہ کامیاب لوگوں کی کیا بتا رہے ہیں 7 عادتیں. اگر ہمارے اندر وہ 7 عادتیں ہیں تو ہم بڑے سکسیسفل ہیں. ان 7 عادتوں میں سے ایک عادت ایسے پر ہے جس میں ایسے نہیں لکھا ہوا. بتائیں کون سی عادت ہے وہ؟ یس، begin with the end in mind. begin with the end in mind کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو چاہے ماہر تعلیم ہو یا نہ ہو، ٹیچر ہو یا نہ ہو، جو اپنی زندگی میں جب کوئی کام کرتے ہیں تو اینڈ کو دیکھ کے آغاز کرتے ہیں کہ اینڈ میں چاہیے کیا. begin with the end in mind. ایسے لوگ ہیں after completing this lesson the student should be able to کہ جب میں 40 منٹ کلاس روم میں گزار لوں تو بچہ کس قابل ہو جائے. تو بھائی ایک تو زندگی میں وہ لوگ جو مقصد کو سامنے رکھ کر سرگرمی کرتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو ایسے لوگ زندگی گزارتے ہیں. چاہے آپ اس کو لرننگ آبجیکٹو کہیں، چاہے آپ اس کو ایس ایل او کہتے ہیں، چاہے آپ اس کو گول سیٹنگ کہتے ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ اگر میں آپ کے اسکول میں سیم کتاب میرے پاس بھی ہو اور سیم آپ کے پاس بھی ہو، سیم ٹاپک آپ کے پاس بھی ہو اور سیم ٹاپک میرے پاس بھی ہو، اب ایک ٹیچر 40 منٹ کلاس میں بچوں کو پڑھا کر آئے اور بچہ بے شک 50% مارکس لے، اور دوسری ٹیچر کلاس روم میں پڑھا کر آئے اور بچہ 90% مارکس لے، تو آپ نے مجھے جواب دینا ہے کون سے ٹیچر سے بچوں کو پڑھوائیں گے. دوبارہ سنیں، دو ٹیچر کے پاس سیم کتاب ہے، سیم چیپٹر ہے، سیم ٹاپک ہے. اب دونوں کی کلاس میں گئے تو ایک ٹیچر کی کلاس میں جو کچھ بچوں کو پڑھایا گیا لیسن میں، اس کے بعد آپ نے کہا سیم ٹاپک ہے، آپ نے کہا اس بچے نے 50% مارکس لیے لیکن یہ زیادہ قابل ہے، اور دوسری جگہ 90% مارکس لیے آپ نے کہا یاد ہی پڑھانا ہے.
तो वो कैसे होगा जरा सुनिए। ये वो ऐसा है जो मैं 25 साल पहले पढ़ा था। अब एक एसएलओ है जानदार और बेजान के बारे में, एसएलओ सुन ले जो हमारे यहाँ लिखा जाता है। अभी हम उस पर भी शिफ्ट नहीं हुए, जो लिखा जाता है वो देख लिया। आप कहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग। बच्चा सबक के किताब के जानदार और बेजान को बयान कर सके। अब क्लास में आपने टेस्ट लिया, किसी बच्चे ने 2 फर्क बयान कर दिया, सुना दिया, किसी ने 1 सुना दिया, तो आप बच्चे को 10 में से नंबर देने हैं, तो जिसने 1 बताया या 2 बताया उसको आप कितने नंबर देंगे? आपको सारे नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सवाल ही किया कि बयान कर देंगे, थोड़ी ताकत करे बयान कर दें। अब दूसरी टीचर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ाने गई, वो कहती है जब मेरी क्लास में आप जाएंगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट 3 differences between living thing and non-living thing। ये मेरी क्लास के बच्चे जानदार और बेजान के बारे में सुनाएंगे नहीं, 3 फर्क लिख सकेंगे। अब अगर इस बच्चे में से किसी ने जानदार और बेजान के बारे में 2 फर्क लिख दिया, तो ये ज्यादा काबिल है या जिसने 1 सुनाया तो वो काबिल है? कौन काबिल है? जिसने सुना 1 बता दिया। लेकिन जिसने 3 में से 2 लिख दिया, नंबर उसके कम आएंगे या पहले वाले के कम आएंगे? पहले वाले के कम आएंगे। पहले वाले के ज्यादा आएंगे, दूसरे वाले के कम आएंगे, क्योंकि आपका क्राइटेरिया था 3 फर्क लिख सके, लिखा नहीं है, 2 लिख दिए, तो नंबर आपने काट लिया। अब तीसरा जवाब सुन। तीसरे स्कूल में वो टीचर जो है, ये भी लर्निंग आउटकम था, वो भी लर्निंग आउटकम है। अब तीसरा एक और भी है। आप कहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट 3 differences between living thing and non living thing within 2 minutes। अब आपने पेपर लिया, तो पेपर में क्या लिखेंगे आप? जानदार और बेजान के बारे में 3 फर्क 2 मिनट में लिख सकते। अब बच्चे ने लिखा तो जानदार और बेजान के बारे में 3 फर्क, लेकिन लिखा 5 मिनट में, नंबर कितने देंगे? काट देंगे नंबर। तो अब बताइए सबसे काबिल कौन था? तीसरा वाला। अब नंबर कम किसके आए? तीसरे वाले के। तो तीसरे वाले के स्कूल में एडमिशन कराएंगे पहले वाले के? जहां 90% नंबर आते हैं। फिलहाल पहले वाले में कराएंगे, तो पहले वालों की बड़ी तादाद बैठी, वो भुगते के आगे जा रहे। तो फिर टीचिंग मेथड में क्या होगा? लिखवाया भी जा रहा होगा। फिर कहेंगे अच्छा समझ तो लिया है, 1 फर्क तो भी लिखेंगे, 3 लिख सकेंगे, ये तसल्ली भी करनी होगी। फिर तीसरी तसल्ली ये करनी पड़ेगी, अरे भाई 2 मिनट में भी लिख सकेंगे। तो जब तक उस टीचर को सारे बच्चों की काबिलियत का पूरा ना पता हो, तीसरा रेस्टोरेंट डिलीवर करके रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। पहले वाले टीचर को कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपको कोई टेंशन नहीं है। हमारा कनेक्टेड क्लासरूम सिक्योरिटी को बड़ी तरजीह देता है, जिसमें साइट पर मौजूद सीसीटीवी मॉनिटरिंग और फायरवॉल से महफूज वाईफाई शामिल है। ऑडियो विजुअल डिवाइसेस, पीबीएस इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, जिसमें निसाब पहले से लोड होते हैं जो तलबा को एक्टिव लर्निंग के मौके फराहम करते हैं। मजीद ये कि असातिज़ा पीबीएस ऐप और फॉलो मी प्रिंट की मदद से कहीं से भी हो सकते हैं। ग्रेड स्कोप क्या है? ग्रेड स्कोप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो असातिज़ा के मुख्तलिफ इम्तिहानात और जायज़े के अमल को मंज़ूर करने के लिए बनाया गया है। चाहे आपका फाइनल इम्तिहान हो या टर्म वाइज असेसमेंट हो या प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, ग्रेड स्कोप इसकी तैयारी, तकसीम, ग्रेडिंग और एनालिसिस के तमाम मराहिल आसान बनाता है। ये प्लेटफॉर्म असातिज़ा के लिए असातिज़ा के लिए ही बनाया गया है। असातिज़ा कागज़ पर या ऑनलाइन दोनों तरीकों से इम्तिहानात ले सकते हैं और कहीं भी अपने काम को ले जा सकते हैं। अगर आप एक छोटी सी क्लास के लिए ग्रेडिंग कर रहे हैं या एक बड़ी क्लास के लिए टीम की सूरत में, ग्रेड स्कोप आपके कीमती वक्त हो जाता है। अब बार बार कागजात को इधर उधर मुंतकिल करने की जरूरत नहीं। ग्रेडिंग के अमल को मज़ीद तेज करने के लिए आप एक ही सवाल पर बेशुमार ग्रेड्स के साथ बेहतर काम कर सकते हैं और रिब्रेक का इस्तेमाल करके ग्रेडिंग को प्यारी बना सकते हैं। ग्रेड स्कोप में आंसर ग्रुप की मदद से बार बार एक ही जवाब की ग्रेडिंग नहीं करनी पड़ती, जिससे ग्रेडिंग का अमल मज़ीद मौसर हो जाता है।
طلبہ کو ایک کلک کے ذریعے آپ کی تفصیلی رائے مل سکتی ہے، جس سے اپنی خامیوں کا بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گریڈ کو ڈاؤن لوڈ کر کے گریڈ بورڈ میں محفوظ کر سکتے ہیں یا اپنے ایلمنٹس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ اسکول کی پرنسپل تھی، وہ ہمیشہ اپنے طلبہ کو نئی چیزیں سکھانے کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ ایک دن وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایگریکلچر کو فروغ دینے کی کوشش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہیں ایک دلچسپ پروجیکٹ نظر آیا۔ یہ پروجیکٹ تھا سسٹینیبل منی گارڈن۔ یہ پروجیکٹ پرنسپل عائشہ کے لیے خاصا دلچسپ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی 5ویں جماعت کے طلبہ کے لیے اسے حقیقت کا روپ میں پیش کیا جائے تاکہ وہ چوتھے صنعتی انقلاب یا 4IR کی جدید ٹیکنالوجی کو عملی طور پر استعمال کریں۔ پرنسپل عائشہ نے اپنے اساتذہ اور طلبہ کو اکٹھا کیا اور انہیں منی گارڈن کے پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگی یہ کوئی عام باغیچہ نہیں ہوگا بلکہ ایک سمارٹ باغیچہ ہوگا جہاں ٹیکنالوجی اور نیچر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے بچوں کو بتایا کہ اس میں AI، IoT، روبوٹکس، بگ ڈیٹا جیسی جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ وہ جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ IoT کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، بگ ڈیٹا کیا ہے، روبوٹکس کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں عائشہ کی کہانی میں سمجھ آ رہی ہیں۔ پرنسپل عائشہ نے جوش سے بولی ہم یہاں صرف پودے نہیں اگا رہے بلکہ ایک نئی سوچ کی بنیاد